कहानी सेंट्रल ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें और नए आने वाली वीडियो के लिए घंटी के निशान को दबाएं। चीख के बाद मौत जैसा सन्नाटा छा गया। नाग, अंबर और साइंसदान चारों तरफ देखने लगे। चीख की आवाज इंसान और किसी दरिंदे की मिली जुली आवाज थी। साइंसदान स्टोन ने खलाई शटल की तरफ जाते हुए कहा, जल्दी से शटल के अंदर चले चलो, ये कोई खलाई दरिंदा है। अंबर और नाग इस दरिंदे का खोज लगाना चाहते थे, मगर शैला और मिस्टर स्टोन के मजबूर करने पर उन्हें भी शटल की तरफ जाना पड़ा। खलाई शटल में दाखिल होने के बाद उसका फुलादी दरवाज़ा बंद कर दिया गया। शटल की दूसरी मंजिल की गोल खिड़की के शीशे में से ये लोग बाहर देखने लगे। इस वहशतनाक चीख के बाद किसी की चीख की आवाज़ ना आई। साइंसदान ने कहा, हमें यहाँ 2 बरस हो गए हैं रहते हुए, मगर ये चीख हमने पहली बार सुनी है। शैला कहने लगी, हो सकता है ये वही खलाई मखलूक हो और हमारी तलाश में यहाँ आई हो। नाग बोला, हम में से किसी को बाहर जाकर इस मखलूक का राज पता चलाना चाहिए। शैला गुस्से से बोली, तुम बहुत बहादुर बनते हो नाग, हमें तुम्हारी जिंदगी की भी फिक्र है। मिस्टर स्टोन ने कहा, हम अभी इसी खलाई शटल में रहेंगे, हमें खलाई दरिंदे के पीछे जाने और अपनी जिंदगी को खतरे में डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर वो दोनों हाथों को एक दूसरे से मलते हुए बोला, मुझे बस ईंधन बनाने का काम तेज कर देना चाहिए ताकि हम जितनी जल्दी हो सके इस मनहूस सियारे से निकल जाएं। अब तो हमारे साथियों में से कोई भी नहीं बचा। साइंसदान मिस्टर स्टोन अपनी खलाई शटल की छोटी सी लेबॉर्ट्री की तरफ चला गया। शैला ने अंबर से कहा, अंबर, मुझे तो यकीन है कि यही वो खलाई दरिंदा है जिसने हमारे साथी खलाबाज को हलाक किया है। तुम्हारा क्या ख्याल है? अंबर ने कहा, हो सकता है ऐसा ही हो। शैला बड़ी हमदर्दी से बोली, अंबर, तुम हरगिज मत बाहर जाना। नाग मुस्कुराकर कहने लगा, फिक्र ना करो, तुम्हारे दोस्त अंबर को कुछ नहीं होगा। शैला ने कहा, नाग, तुम तो कहते थे कि तुम्हें एक ऐसा मंत्र आता है जिसको पढ़कर तुम गायब हो सकते हो, तो फिर तुम गायब होकर बाहर जाओ और इस खलाई चीख का खोज लगाओ। नाग अंबर की तरफ देखने लगा। अंबर ने कहा था, वक्त आने पर नाग जरूर गायब होकर पता चला लेगा। दिन गुजरता चला गया। जब दोपहर का वक्त हुआ तो अचानक से आसमान पर काले स्याह बादल छाने लगे। शैला लेबॉर्ट्री में मिस्टर स्टोन की मदद कर रही थी। अंबर और नाग खलाई शटल के इंजन रूम यानी कि काकपट में बैठे मारिया और केटी के बारे में बातें कर रहे थे। अंबर, मारिया और केटी बहुत याद आती हैं। इनसे मिले अरसा गुजर गया है, कुछ मालूम नहीं कि वो कहाँ है। थ्यू सांग भी तो इनके साथ ही है। अंबर कहने लगा, हाँ नाग, हम इतनी देर हम पहले कभी एक दूसरे से जुदा नहीं रहे। इस सियारे पर तो मुझे यकीन है कि मारिया और केटी वगैरह नहीं है। नाग ने कहा, अब तक तो ऐसा ही जाहिर होता है, लेकिन अगर खलाई शटल का ईंधन तैयार हो गया तो हम इन लोगों के साथ वापस अपनी ज़मीन पर जाकर क्या करेंगे? मुझे नहीं यकीन कि मारिया और केटी हमारी ज़मीन पर मौजूद हैं। वो तो खला में सफ़र कर रही थी जब मैं इनसे अलग हुआ था। अंबर बोला, नाग भैया, कुछ नहीं कहा जा सकता कि मारिया केटी कहाँ है। वो हमारी ज़मीन पर भी पहुँच सकती हैं और खला में किसी सियारे पर भी उतर सकती हैं। नाग ने कहा, तो फिर तुम्हारी क्या राय है? क्या हमें इस खलाई शटल में शैला और स्टोन के साथ वापस अपनी ज़मीन पर चले जाना चाहिए? अंबर थोड़ी देर के लिए खामोश रहा, फिर अपने सर पर हाथ फेरकर बोला, मेरी राय में तो हमें इन लोगों के साथ ही इस मनहूस सियारे से निकल जाना चाहिए। अपनी ज़मीन पर पहुंचकर देख लेंगे। फिर वो नाग की तरफ देखकर कहने लगा, और अभी तो ये भी पूरी तरह से यकीन नहीं कि हमारी खलाई शटल ज़मीन पर पहुंच भी सकेगी कि नहीं। नाग ने कहा, साइंसदान स्टोन कीचड़ से ईंधन ज़रूर तैयार कर लेगा, वो बड़ा लायक साइंसदान है। तो फिर चलेंगे अपनी ज़मीन पर, हम अकेले यहाँ रहकर क्या करेंगे? अंबर ने कहा। नाग खलाई शटल की खिड़की के शीशे में से बाहर देखने लगा। बड़े काले काले बादल छा रहे थे। अंबर, इतने काले बादल हमारी ज़मीन पर नहीं होते। अंबर भी बाहर तकने लगा। बादल वाकई बड़े काले स्याह थे और अब इनमें बिजली चमकने लगी थी और वो गरजने भी लगे थे। उनकी गरज से ऐसा महसूस होता था जैसे जंगल में दूर कहीं शेर दहाड़ रहे हों। दिन का तीसरा पहर था।
مگر کالے کالے بادلوں کی وجہ سے باہر اندھیرا سا چھا گیا۔ اتنے میں شیلا کاغذ کے گلاسوں میں کافی بنا کر لے آئی۔ امبر تم نے کبھی کافی پی ہے؟ کافی کا ایک ڈبہ میں نے یہاں بچا کر رکھا ہوا تھا، یہ لو تم بھی پیو ناگ۔ امبر نے کافی کا گلاس لے کر کہا، شیلا میں کوئی جنگلی آدمی نہیں ہوں، ترقی یافتہ ماڈرن دنیا میں رہتا ہوں، یہاں آیا ہوں۔ شیلا نے امبر کی طرف مسکرا کر دیکھا اور کہا، سوری امبر تم تو ناراض ہی ہوگے، میرا مطلب یہ نہیں تھا۔ ناگ بولا، بھائی کافی کی اس وقت مجھے بھی ضرورت محسوس ہو رہی تھی، دیکھو نا باہر کتنے کالے کالے بادل چھا رہے ہیں اور گرج بھی رہے ہیں۔ امبر نے کافی کا گھونٹ لے کر کہا تھا۔ شیلا بولی، کبھی کبھی یہاں بڑے گھنے بادل چھا جایا کرتے ہیں اور بارش بھی خوب ہوتی ہے۔ باہر بارش شروع ہو گئی تھی، بجلی رہ رہ کر چمکتی، بادل گرجتے، بارش بڑی موسلا دھار ہونے لگی تھی۔ شیلا کافی کا گلاس لے کر لیبارٹری کی طرف جاتے ہوئے بولی، ارے میں مسٹر اسٹون کو تو کافی دینا بھول ہی گئی۔ ناگ نے پوچھا، ایندھن تیار کرنے کا کام کہاں تک پہنچا ہے؟ شیلا دروازے میں گردن گھما کر بولی، مسٹر اسٹون کا کام شیڈول کے مطابق ہو رہا ہے، میرا خیال ہے ایک ہفتے کے بعد ہم اس شٹل کو لے کر یہاں سے پرواز کر جائیں گے۔ شیلا مسکراتی ہوئی دوسری طرف چلے گئی۔ ناگ نے امبر کی طرف دیکھا، امبر بھیا میرا خیال ہے کہ اپنی دنیا میں پہنچ کر شیلا تم سے ضرور شادی کرنے کو کہے گی۔ امبر ہنس پڑا، ناگ یار کبھی کبھی تم بڑی مزاحیہ باتیں کرنے لگتے ہو، بھلا میں اسے کیسے شادی کر سکتا ہوں؟ نہیں نہیں، میں شیلا جیسی خوش شکل عورت کو اپنی آنکھوں کے سامنے بوڑھی کھسٹ ہوتے نہیں دیکھ سکتا، اور خاص طور پر ایسی حالت میں کہ وہ تو بوڑھی ہو جائے، اس کی جڑیاں لٹکنے لگے اور میں اسی طرح سے جوان رہوں۔ ناگ بولا، اگر اس نے شادی کے بارے میں اپنی خواہش کا اظہار کیا تو تم کیا کہو گے؟ امبر نے کہا، ارے بھائی وہ ایسا نہیں کرے گی، تم کو میرے بارے میں خواہ خوش فہمی ہو رہی ہے، اور اگر اس نے شادی کی خواہش کا اظہار کیا بھی تو میں اسے سمجھا دوں گا کہ میں پہلے سے شادی شدہ ہوں۔ ناگ ہنسنے لگا تھا۔ باہر بارش ہو رہی تھی۔ امبر نے کہا، ناگ مجھے درندے کی چیخ کا خیال آ رہا ہے، یہ چیخ چار بازو والی مخلوق کی نہیں ہو سکتی، میرا خیال ہے کہ یہ کوئی دوسری مخلوق ہے اور اسی نے یہاں کے خلا بازوں کو ہلاک کیا ہے۔ ناگ بولا، چار بازو والی مخلوق بھی تو درندہ بن سکتی ہے، ہمیں کیا معلوم وہ کون سا روپ ڈھالے۔ باہر موسلا دھار بارش ہو رہی تھی، رات کا گپ اندھیرا چھا گیا تھا، بارش رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ ناگ اور امبر لیبارٹری میں آ گئے۔ مسٹر اسٹون بڑی محنت سے کام کر رہا تھا، شیلا اس کی مدد کر رہی تھی۔ امبر اور ناگ کو دیکھ کر شیلا نے کہا، تم لوگ جا کر آرام کرو، میں تو ابھی رات گئے تک کام کرنا ہے۔ مسٹر اسٹون اتنا مصروف تھا کہ اسے بات کرنے کی فرصت نہیں تھی۔ ناگ نے کہا، اچھا ہم سونے جاتے ہیں، تم بھی آرام کرو شیلا، تم پہلے ہی بہت تھکی ہو۔ امبر نے کہا تھا، تمہیں شیلا کا بہت خیال ہے ناگ؟ شیلا مسکرا کر بولی، کیوں نہ ہو، ناگ میرا بھائی ہے۔ امبر اور ناگ مسکراتے ہوئے کاکپٹ میں آ گئے۔ انہیں نیند تو نہیں آ رہی تھی، پھر بھی وہ آنکھیں بند کر کر برتھ پر لیٹ گئے اور ماریا اور کیٹی کی باتیں کرنے لگے۔ رات گزرتی چلے گئی، بجلی اسی طرح سے چمک رہی تھی، بارش بھی اسی طرح ہو رہی تھی، خلائی شٹل کے اندر بادلوں کی گرج کی آواز آ رہی تھی۔ کچھ وقت گزرا ہوگا کہ اچانک شیلا کی چیخ سنائی دی۔ امبر اور ناگ بھاگ کر لیبارٹری میں پہنچے۔ مسٹر اسٹون پہلے ہی شیلا کی چیخ سن کر پریشان کھڑا تھا، بولا، وہ تو اپنے کیبن میں سونے گئی تھی، اوپر چل کر پتہ کرتے ہیں۔ اور وہ تینوں اوپر والی منزل میں شیلا کے کیبن کی طرف دوڑے۔ شیلا پہلے ہی کیبن کے باہر کھڑی خوف سے کانپ رہی تھی۔ کیا ہوا شیلا؟ مسٹر اسٹون نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ امبر اور ناگ بھی اس کے قریب آ گئے۔ شیلا اس قدر سہمی ہوئی تھی کہ اس کے منہ سے آواز نہیں نکل رہی تھی۔ امبر نے اسے تسلی دی کہ ہم تمہارے پاس ہیں، بتاؤ تو صحیح کیا ہوا ہے؟ شیلا نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، وہ بلا آئی تھی۔ کون سی بلا؟ اسٹون نے تعجب سے پوچھا۔ وہ شیلا کو لے کر اس کے کیبن میں آ گئے، اسے کافی کا ایک گھونٹ پلایا۔ جب شیلا کی طبیعت ذرا سنبھلی تو اس نے کہا کہ میں اپنے بستر پر آ کر لیٹی ہی تھی کہ مجھے خیال آیا کیبن کی بتی گل کر دوں۔ میں نے بتی گل کر دی۔ میرے کیبن کی کھڑکی کے اس شیشے میں سے بجلی چمکتی تو اس کی روشنی اندر آتی تھی،
میں کھڑکی کو تکتے ہوئے سونے کی کوشش کر رہی تھی کہ مجھے باہر کھڑکی کے شیشے پر ایک بلا کا بھیگا ہوا ڈرونا سا چہرہ نظر آیا۔ وہ اس کی شکل کیسی تھی؟ امبر نے پوچھا۔ شیلا نے کہا، ایسی ڈرونی شکل میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھی۔ اس کی ایک آنکھ کا ڈیلا باہر کو نکلا ہوا تھا، ناک لمبا ہو کر گردن تک آیا ہوا تھا، سر کے درمیان میں ایک سینگ تھا اور موٹے سیاہ لٹکتے ہوئے ہونٹوں میں سے 4 نوکیلے دانت باہر نکلے تھے۔ اس نے اپنے نوکیلے پنجے کھڑکی کے شیشے سے چپکائے ہوئے تھے اور شیلا ڈر کر سمٹ گئی۔ مسٹر اسٹون نے کہا، گھبرانے کی ضرورت نہیں شیلا بیٹی، تم آرام کرو۔ اگر وہ بلا ہے بھی تو خلائی شٹل میں داخل نہیں ہو سکتی۔ یہ لو، میں کھڑکی کے آگے پردہ گرا دیتا ہوں، تم سو جاؤ، ہم تمہارے پاس موجود رہیں گے۔ مسٹر اسٹون نے کھڑکی کے آگے پلاسٹک کا پردہ کھینچ دیا۔ شیلا چپکے سے بستر پر لیٹ گئی۔ سائنسدان اسٹون، امبر اور ناگ کیبن سے باہر آ گئے۔ اسٹون نے کہا، یہ ضرور وہی درندہ ہے جس نے ہماری ساتھی خلابازوں کی جان لی ہے۔ امبر بولا، مگر وہ شٹل کی دوسری منزل پر باہر سے کیسے آ گیا؟ یا تو اس کا قد بہت لمبا ہے یا پھر وہ دیواروں سے چپک سکتا ہے۔ ناگ خاموش تھا۔ اسٹون کہنے لگا، اس خونخوار درندے کی یہاں موجودگی ہمارے کام میں رکاوٹ ڈالے گی، اس کا ہلاک کیا جانا بہت ضروری ہے۔ امبر نے کہا تھا، صبح اس کی تلاش میں نکلیں گے، ابھی تو بارش ہو رہی ہے۔ سائنسدان اسٹون نے امبر اور ناگ کی طرف دیکھا اور کہا، تم لوگ شیلا کے کیبن کے باہر ہی سو جاؤ، میں لیبارٹری میں جا کر کام کروں گا۔ تم بھی سو جاؤ مسٹر اسٹون، امبر نے کہا۔ اسٹون بولا، مجھے جلد از جلد ایندھن تیار کرنا ہے۔ امبر، یہاں درندے کی موجودگی سے اب ہمارا یہاں سے فوراً نکلنا بہت ہی ضروری ہو گیا ہے۔ یہ کہہ کر مسٹر اسٹون اپنی لیبارٹری میں چلا گیا۔ امبر اور ناگ کیبن کے باہر ہی لیٹ گئے۔ ناگ کہنے لگا، میرا خیال ہے مجھے شٹل سے باہر جا کر پتہ چلانا چاہیے کہ یہ خوفناک بلا ہے کیا چیز۔ امبر نے کہا، ہمیں نقصان پہنچ سکتا ہے ناگ، یہ کام کل صبح میں کروں گا۔ وہ اسی طرح سے باتیں کرتے رہے۔ سائنسدان مسٹر اسٹون چھوٹی سی لیبارٹری میں بڑی محنت سے کام کر رہا تھا۔ کیمیاوی کیچڑ میں سے اس نے برف کی سیاہ کاشیں نکالنا شروع کر دیں۔ اس کے تجربے کا پہلا مرحلہ ختم ہو گیا تھا۔ لیبارٹری کا دروازہ بند تھا، شیشے کی کھڑکی بھی بند تھی اور اس کے آگے سے پلاسٹک کا پردہ ہٹا ہوا تھا۔ مسٹر اسٹون کی پیٹھ کھڑکی کے شیشے کی طرف تھی۔ اس نے ایک شیشے کی نلکی میں دوائی کے چند قطرے ڈالے تو اس میں سے دھواں نکلنے لگا۔ اسٹون پیچھے ہٹ گیا۔ دھواں زیادہ ہوا تو اسٹون نے گول کھڑکی کا شیشہ کھول دیا تاکہ دھواں باہر نکل جائے۔ دھواں باہر نکل گیا تو اسٹون کھڑکی کو بند کرنا بھول گیا۔ وہ اپنے کام میں انہماک سے لگا تھا۔ کیچڑ کی کاشوں کو وہ الگ الگ شیشے کے مرتبان میں بند کر کر اس میں بجلی کا کرنٹ داخل کرنے لگا۔ وہ لیبارٹری کے میز پر جھکا ہوا تھا۔ اچانک اس کے پیچھے کھلی کھڑکی میں سے اس خوفناک بلا کا چہرہ نمودار ہوا۔ مسٹر اسٹون کو کچھ پتہ نہیں تھا کہ اس کے پیچھے کھڑکی میں سے اس کی موت جھانک رہی ہے۔ باہر بارش اس طرح سے ہو رہی تھی، بجلی چمکی تو خوفناک درندے کا چہرہ روشن ہو گیا۔ اس کا وہی حلیہ تھا جو شیلا نے بتایا تھا۔ سر پر سینگ تھا، ایک آنکھ کا ڈیلا باہر نکلا ہوا تھا، موٹے لٹکے ہوئے ہونٹوں میں سے 4 نوکیلے دانت باہر کو نکلے تھے۔ مسٹر اسٹون اپنے پیچھے اس خوفناک بلا سے بے خبر کام میں جوتا ہوا تھا کہ خوفناک بلا نے اپنا پنجہ کھڑکی میں سے اندر ڈال دیا۔ خوفناک بلا کا بازو سام کی طرح سے لچکیلا تھا اور پنجے کے نوکن باہر کو نکلے ہوئے تھے۔ سائنسدان اسٹون میز پر ذرا سا جھکا نلکی کو ہلا رہا تھا کہ اچانک اس کی گردن پر کسی کا ہاتھ پڑا۔ اسٹون نے ہڑبڑا کر پیچھے دیکھا تو اسے کھڑکی میں گڑگڑاتی ہوئی بلا کا چہرہ نظر آیا۔ اس سے پہلے کہ مسٹر اسٹون کے منہ سے چیخ نکلتی، خوفناک بلا نے اپنا پنجہ مسٹر اسٹون کی گردن پر اتنی زور سے مارا کہ اسٹون کی آدھی گردن کٹ گئی۔ امبر اور ناگ وہاں سے چند قدم دور شیلا کے کیبن کے باہر شفاف فرش پر آنکھیں بند کیے خاموش لیٹے تھے۔ وہ جاگ رہے تھے۔ بادل زور سے گرجا تو ناگ نے آنکھیں کھول دی اور کہا، امبر تم جاگ رہے ہو؟ امبر نے بھی آنکھیں کھول دی اور بولا، ہم تو ہزاروں سال سے جاگ رہے ہیں ناگ بھیا۔ ناگ نے کہا، یہ بارش تو رکتی نہیں، معلوم ہوتا ہے یہاں کئی کئی دن بارش ہوتی ہے۔ امبر بولا، اب تو یہی امید لگی ہے کہ سائنسدان اسٹون جلدی سے ایندھن تیار کرنے میں کامیاب ہو اور ہم اس منحوس سیارے سے نجات حاصل کریں۔ ناگ اٹھ کر بیٹھ گیا اور لیبارٹری کے بند دروازے کی طرف دیکھ کر کہنے لگا تھا،
کتنی دیر سے اندر سے کوئی آواز نہیں آئی، کہیں مسٹر اسٹون اندر سو تو نہیں گیا؟ امبر کہنے لگا تھا، ارے ناگ بھیا، اسٹون ایک سائنسدان ہے اور سائنسدان تو بہت کم سویا کرتے ہیں۔ اچانک لیبارٹری سے ایسی آواز آئی جیسے کوئی چیز میز پر سے نیچے گر پڑی ہو۔ امبر اور ناگ کی آنکھیں لیبارٹری کے دروازے کی طرف اٹھ گئی۔ ایک بار پھر سے خاموشی چھا گئی۔ امبر نے کہا، یہ اندر کیا گرا تھا؟ ناگ بولا، کوئی چیز گری ہوگی، اسٹون کام کر رہا ہے۔ امبر نے سر کھجاتے ہوئے کہا کہ میرا دل کہتا ہے کہ دال میں کچھ کالا ہے، میرے ساتھ آؤ۔ امبر جلدی سے اٹھ کر لیبارٹری کے دروازے کی طرف بڑھا، دروازہ اندر سے بند تھا۔ ناگ بھی اس کے پاس آ گیا۔ امبر نے دروازے پر آہستہ سے دستک دی، اسٹون کو آواز دی اور کہا، مسٹر اسٹون، میں امبر ہوں، تم جاگ رہے ہو کیا؟ اس دفعہ بھی اندر سے کسی نے جواب نہ دیا۔ امبر نے ناگ کی طرف تشویش سے دیکھا، پھر امبر نے تھوڑا سا زور لگا کر دروازہ چوپٹ کھول دیا۔ اندر روشنی ہو رہی تھی اور فرش پر سائنسدان اسٹون کی لاش اس طرح سے پڑی تھی کہ اس کی آدھی گردن کٹی ہوئی تھی، پیٹ اور سینہ چاک تھا اور اس کی انتڑیاں اور دل غائب تھا۔ ناگ نے دیکھا کہ کھڑکی کھلی تھی، وہ لپک کر کھڑکی کی طرف گیا۔ امبر نے جلدی سے کہا تھا، ناگ، کھڑکی کے پاس مت جانا، کیونکہ امبر کو معلوم تھا کہ ناگ کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ ناگ نے کھڑکی میں سے باہر جھانک کر دیکھا اور بولا، یہ اسی خوفناک بلا کا کارنامہ ہے امبر، مگر یہ کھڑکی کس نے کھول دی؟ امبر نے کہا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کسی وجہ سے اسٹون نے خود ہی کھڑکی کھولی ہوگی، کیونکہ اگر خوفناک بلا خود کھڑکی کھول سکتی تو شیلا کے کمرے میں بھی کھڑکی کھول کر آ جاتی۔ امبر اسٹون کی لاش کو دیکھ رہا تھا۔ ناگ، یہ تو بڑی ہی افسوسناک بات ہوئی ہے۔ مسٹر اسٹون بہت اچھے انسان تھے، انہیں ویسے بھی ابھی زندہ رہنا چاہیے تھا، کیونکہ یہ خلائی شٹل کے لیے ایندھن تیار کر رہے تھے۔ ناگ نے کہا کہ اب کیا کریں، شیلا کو تو بڑا صدمہ ہوگا۔ امبر بولا، اب ہمیں اس خوفناک بلا سے چھٹکارا پانا ہی ہوگا۔ اس نے اسٹون کی لاش پر سفید چادر ڈالی اور بولا، شیلا کو صبح ہی بتایا جائے گا، ابھی اسے آرام کرنے دو۔ دن نکلا تو شیلا کو مسٹر اسٹون کی موت کی دکھ بڑی خبر سنائی گئی۔ وہ اسٹون کی لاش دیکھ کر سکتے میں آ گئی، پھر اس کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنا شروع ہو گئے۔ امبر اور ناگ نے اسے حوصلہ دیا اور کہا کہ وہ خوفناک بلا کو زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ امبر نے ناگ سے کہا، تم شیلا کے ساتھ خلائی شٹل میں ہی رہو، میں باہر جا کر خوفناک بلا کا سراغ لگاتا ہوں۔ شیلا نے امبر کا بازو تھام لیا۔ نہیں نہیں امبر، تم مت جاؤ، تمہارے پاس کوئی پستول بھی نہیں ہے۔ شیلا نے ناگ سے کہا، تم اگر غائب ہو سکتے ہو تو تم کیوں نہیں چلے جاتے؟ ناگ نے امبر سے کہا، شیلا ٹھیک کہتی ہے، میں باہر جاتا ہوں۔ امبر بولا، ہمیں مسٹر اسٹون کی لاش کو دفن بھی کرنا ہے، بہتر ہے کہ ہم دونوں ہی لاش لے کر باہر جاتے ہیں۔ شیلا، تم شٹل کا دروازہ بند کر لینا۔ امبر اور ناگ نے مسٹر اسٹون کی لاش کو چادر میں لپیٹ لیا اور اسے خلائی شٹل سے باہر لے آئے۔ شیلا نے دروازہ بند کر لیا۔ گول شیشے میں سے شیلا امبر اور ناگ کو دیکھ رہی تھی۔ ناگ نے چاروں طرف نگاہ دوڑائی۔ رات کی موسلادھار بارش کی وجہ سے جگہ جگہ گڑھوں میں پانی کھڑا تھا، درخت سے پانی ٹپک رہا تھا۔ امبر نے لاش کو کندھے پر ڈالا اور ناگ سے کہا تھا، خلائی شٹل میں سے شیلا تمہیں دیکھ رہی ہے، ان درختوں کے پیچھے جا کر تم عقاب کی شکل اختیار کرو اور جا کر پتہ لگاؤ کہ کہیں خوفناک بلا ادھر ادھر تو نہیں چھپی ہوئی۔ ناگ نے کہا، پہلے ہم اسٹون کی لاش کو تو دفن کر لیں۔ ناگ اپنے ساتھ بیلچہ لایا تھا۔ انہوں نے جھونپڑیوں کے سامنے دوسرے خلا بازوں کی بڑی قبر کے پاس ہی قبر کی کھدائی کرنا شروع کر دی۔ گیلی زمین بڑی جلدی کھد گئی۔ اسٹون کی لاش کو قبر میں بند کر کر امبر نے کہا، میں اسی جگہ بیٹھتا ہوں، ہو سکتا ہے مجھے دیکھ کر خوفناک بلا میری طرف آئے، میں اس سے نمٹ لوں گا، اتنی دیر میں تم عقاب بن کر ایک چکر لگاؤ۔ ناگ نے عقاب کی شکل اختیار کی اور درختوں کے اوپر اڑ گیا۔ امبر وہی گیلی قبر کے پاس ایک پتھر پر بیٹھ گیا۔ وہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد اپنے چاروں طرف دیکھ لیتا تھا۔ چاروں طرف سناٹا چھایا ہوا تھا، صرف درختوں پر رکے ہوئے بارش کے قطروں کے ٹپکنے کی آواز آ جاتی تھی۔ جھونپڑیوں کے دروازے کھلے تھے۔ امبر اٹھ کر جھونپڑیوں کی طرف چلا۔ اس نے ایک ایک جھونپڑی میں جا کر دیکھا۔ جھونپڑی ویران اور خالی پڑی تھی، خوفناک بلا اندر کہیں نہیں تھی۔ وہ باہر آ گیا۔ اس نے درختوں کی اونٹ سے نکل کر خلائی شٹل کی طرف دیکھا کہ کہیں خوفناک بلا ادھر نہ چلے گئی ہو۔ اگرچہ اسے یقین تھا کہ خلائی شٹل کا فولادی دروازہ بند ہونے کی وجہ سے بلا اس کے اندر داخل نہیں ہو سکتی، پھر بھی وہ شیلا کی طرف سے فکر مند تھا۔ خلائی شٹل کے پاس کوئی نہیں تھا۔ امبر واپس اسٹون کی قبر کے پاس آ کر پتھر پر بیٹھ گیا۔
وہ درختوں کی طرف دیکھنے لگا۔ اسے عقاب گوتا لگا کر اپنی طرف آتا نظر آیا۔ یہ ناگ تھا۔ عقاب اس کے پاس آ کر پھڑ پھڑاتا ہوا زمین پر اتر آیا، پھر عقاب ناگ کی انسانی شکل میں آ گیا۔ اس نے پوچھا کہ کچھ سراغ ملا؟ ناگ بولا، آس پاس کا سارا علاقہ چھان آیا ہوں، مجھے کسی جگہ کوئی خوفناک بلا دکھائی نہیں دی۔ ہاں، اس جنگل کے اندر کہیں نہ چھپی بیٹھی ہو۔ امبر نے کہا، تم کچھوے سانپ کو بلا کر پوچھو، شاید انہیں اس بلا کے بارے میں کچھ پتا ہو۔ اچھا خیال ہے، ناگ نے کہا۔ امبر اور ناگ دونوں جھونپڑیوں کے آگے بنے ہوئے برآمدوں میں آگے۔ یہاں ناگ نے سانپ کی زبان میں وہاں کے کچھوے سانپ کو آواز دی۔ تھوڑی ہی دیر میں وہی کچھوا سانپ نمودار ہوا۔ اس کی 4 گردنیں تھیں۔ ناگ نے کہا، میں نے تمہیں اسی لیے بلایا ہے کہ یہاں ایک خوفناک بلا موجود ہے۔ اس نے ہمارے کئی آدمیوں کو ہلاک کر ڈالا ہے۔ کیا تم اس کے بارے میں کچھ جانتے ہو؟ کچھوا سانپ بولا، مقدس ناگ، ہم نے آج تک یہاں کسی بلا کو نہیں دیکھا، نہ ہی کسی خوفناک بلا کا نام سنا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ کالے پہاڑوں والے جن بھوتوں نے کسی بھوت کو ادھر بھیج دیا ہو؟ ناگ نے کہا، کچھ بھی ہو، تم جنگل میں جا کر پتہ کرو کہ کوئی خوفناک بلا تو نہیں چھپی ہوئی۔ جو حکم مقدس ناگ۔ یہ کہہ کر سانپ کچھوا زمین میں سے 1 فٹ بلند اڑتا ہوا جنگل کے درختوں میں غائب ہو گیا۔ مجھے شیلا کے پاس جانا چاہیے، کہیں وہ پریشان نہ ہو رہی ہو۔ ناگ نے کہا، تم جاؤ، میں سانپ کچھوے کی واپسی کا انتظار کروں گا۔ امبر واپس خلائی شٹل کی طرف روانہ ہو گیا۔ شٹل کا فولادی دروازہ بند تھا۔ اندر سے شیلا نے ہتھی کو الٹا گھما کر اسے قفل لگا رکھا تھا۔ امبر کو آتا دے کر شیلا نے ہتھی کو الٹا گھما کر بٹن دبا دیا۔ فولادی دروازہ کھل گیا۔ امبر اندر داخل ہوا تو دروازہ پھر اسی طرح بند کر کر قفل لگا دیا۔ شیلا نے بےتابی سے پوچھا، کچھ پتہ چلا؟ امبر بولا، ناگ کھوج میں گیا ہے، وہ پتہ لگا کر آئے گا۔ ہم نے مسٹر سٹون کو دفن کر دیا ہے۔ شیلا بڑی اداس ہو گئی، کہنے لگی کہ مسٹر سٹون تو ہمارے بزرگ ساتھی تھے، بڑے نیک دل انسان تھے، ان کی وجہ سے مجھے آدم خور خلا بازوں میں بھی رہتے ہوئے ڈر نہیں لگتا تھا۔ امبر نے کاکپٹ کی کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا، شیلا، اب کیمیاوی کیچڑ سے ایندھن نکالنے کے کام کا کیا ہوگا؟ اگر ہم اس ایندھن کو تیار نہ کر سکے تو پھر اس منحوس سیارے سے کبھی نہ نکل سکیں گے۔ شیلا بولی، فارمولا تو مسٹر سٹون کی لیبارٹری میں موجود ہے، میں اس پر کام جاری رکھ سکتی ہوں۔ کچھ دیر لگ جائے گی مگر مجھے یقین ہے کہ میں ایندھن تیار کر لوں گی۔ شاباش، یہ کام بہت ضروری ہے شیلا۔ شیلا نے ڈبی میں سے زرد غذائی گولی نکال کر ایک خود کھائی اور ایک امبر کو دی۔ ہمارے پاس غذائی گولیاں صرف 1 ماہ کے لیے رہ گئی ہیں۔ امبر نے کہا، خدا رازق ہے، اور پھر میرا یقین ہے کہ ہم اس سے پہلے یہاں سے نکل جائیں گے۔ میں پوری کوشش کروں گی، شیلا نے جواب دیا۔ وہ بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ شیلا نے امبر سے پوچھا، یہ ناگ کے پاس واقعی غائب ہونے کا کوئی منتر ہے؟ امبر مسکرا کر بولا، ارے نہیں بھائی، وہ تو تم سے مذاق کر رہا تھا، بھلا کوئی آدمی غائب ہو سکتا ہے؟ شیلا بھی ذرا سا مسکرائی۔ جبھی تو میں حیران تھی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آدمی غائب ہو جائے، اتنی ترقی تو ہماری سائنس نے ابھی تک نہیں کی۔ امبر خاموش ہو کر باہر دیکھنے لگا۔ وہ ناگ کے بارے میں پریشان تھا۔ اسے بار بار خیال آ رہا تھا کہ اس نے ناگ کو اکیلا باہر چھوڑ کر کہیں غلطی تو نہیں کی، کیونکہ ناگ کے جسم پر حملہ ہو سکتا تھا۔ امبر نے اچانک اٹھ کر کہا، ناگ نے دیر کر دی ہے، میں باہر جا کر دیکھتا ہوں، تم دروازہ اندر سے بند کر لینا۔ شیلا نے کہا، تم نہتے ہو امبر، تمہیں باہر نہیں جانا چاہیے۔ امبر بولا، تم فکر نہ کرو، میں اپنی حفاظت کر سکتا ہوں۔ یہ کہہ کر امبر خلائی شٹل سے باہر نکل آیا۔ احتیاط کے طور پر اس نے غائبی شیشہ جیب سے نکال کر اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا کہ شاید اچانک اس کی ضرورت پڑ جائے۔ وہ پانی کے گڑھوں سے بچتا بچاتا جب اس جگہ پہنچا جہاں وہ ناگ کو چھوڑ کر گیا تھا تو دیکھا کہ وہاں ناگ نہیں تھا۔ امبر کا دل دھڑک اٹھا۔ امبر نے ادھر ادھر ناگ کو دیکھا مگر ناگ کہیں بھی نہیں تھا۔ اس نے ناگ کو آواز دی، کوئی جواب نہ آیا۔ امبر نے جھک کر زمین پر دیکھا۔ ناگ کے پاؤں کے نشان کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ جنگل میں ایک گڑھے کے پاس جا کر یہ نشان غائب ہو گئے۔ یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ ناگ پانی کے گڑھے میں ڈوب گیا ہو۔ گڑھا چھوٹا سا تھا اور اس میں بارش کا پانی جمع تھا۔ پھر بھی امبر نے درخت کی ایک ٹہنی توڑ کر گڑھے کے پانی میں ڈال کر ہلائی۔ گڑھا بالکل خالی تھا۔ اب تو امبر بڑا پریشان ہو گیا۔
बस उसे एक ही खतरा था कि कहीं खौफनाक बला ने नाग को हड़प ना कर लिया हो, क्योंकि अगर नाग को अपनी शक्ल बदलने का मौका ना मिले तो इसे नुकसान पहुंचाया जा सकता था। अंबर को सांप कछुए का ख्याल आ गया। नाग ने अंबर को वो जुबान बता रखी थी जिसकी मदद से सांपों को बुलाया जा सकता था। अंबर ने फौरन से सांप की जुबान में कछुए सांप को आवाज दी। चंद सेकंड के बाद झाड़ियों पर उड़ता हुआ कछुआ सांप आ गया। उसने आते ही पूछा था, मुकद्दस नाग देवता कहाँ है? अंबर ने कहा, मैं नाग देवता का भाई अंबर हूँ। तुमने मुझे उसके साथ अभी अभी देखा था। मुझे बताओ कि नाग देवता कहाँ है? कछुआ सांप बोला, नाग देवता का भाई भी हमारे लिए मुकद्दस है, मगर मैं तो अभी अभी नाग देवता को इसी जंगल में इस गड्ढे के किनारे छोड़कर गया था। अंबर ने पूछा, नाग देवता यहाँ जंगल में इतनी दूर किस लिए आया था? कछुआ सांप बोला, नाग देवता को मैंने जब बताया कि जंगल में खौफनाक बला मुझे कहीं नहीं मिल सकी तो उसने कहा कि मैं जंगल में खुद चलकर उसे तलाश करता हूँ। मैं उनके साथ साथ इस गड्ढे तक आया और उन्हें कहा कि वो वापस चले जाए, क्योंकि यहाँ बारिश वाली रात के बाद भूत प्रेत आते हैं, लेकिन उन्होंने वापस जाने की बजाय मुझे चले जाने का हुक्म दिया। अंबर सोच में पड़ गया। फिर कछुए सांप की तरफ देखकर बोला, मुझे नाग देवता की खुशबू भी नहीं आ रही। कछुआ सांप कहने लगा, मुकद्दस नाग की खुशबू मुझे भी नहीं आ रही। अंबर ने कहा, तुम जंगल जाकर नाग देवता का खोज लगाओ। अगर तुम्हें कहीं नाग देवता का सुराग मिले तो मुझे आकर बताना। मैं तुम्हें खलाई शटल के पास ही मिल जाऊंगा। जो हुक्म नाग देवता के भाई। ये कहकर कछुआ सांप चला गया। अंबर वापस खलाई शटल की तरफ रवाना हुआ। जब उसने शीतल में जाकर शैला को बताया कि नाग का कुछ पता नहीं चल रहा तो शैला तो हकी बकी होकर रह गई। क्या तुमने उसे जंगल में तलाश किया है? इसने अंबर से पूछा। अंबर ने कहा, मैंने जंगल में कोई जगह नहीं छोड़ी जहां उसे ना ढूंढा हो। शैला ने खौफजदा आवाज में कहा, कहीं इसे भी? मगर नहीं नहीं, नाग के साथ ऐसा नहीं हो सकता। अंबर ने कोई जवाब न दिया। खामोश होकर काकपट के स्टूल पर बैठ गया। शैला, जो कुछ तुम सोच रही हो वही मैं भी सोच रहा हूँ, मगर मैं ये तसव्वुर करते हुए डरता हूँ कि नाग को खौफनाक बला ने हलाक कर दिया हो। शैला जल्दी से बोली, ऐसा ना कहो अंबर, नाग तुम्हारा ही नहीं हमारा भी बड़ा प्यारा दोस्त है। खुदा ना करे कि उसे कोई नुकसान पहुंचे। फिर कुछ सोचकर बोली, लेकिन नाग तो गायब हो सकता है, इसे खौफनाक बला कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। वो गायब हो सकता है ना अंबर? अंबर ने आह भरकर कहा था, नहीं शैला, वो गायब नहीं हो सकता। हो सकता तो मैं इसके बारे में इतना परेशान ना होता। शैला बोली, अंबर, हमें नाग का हर हालत में खोज लगाना होगा, इसके बगैर तो हम यहाँ से नहीं जा सकते। अंबर ने कछुए सांप और नाग के सांप होने के बारे में शैला को कुछ नहीं बताया था। वो बताना भी नहीं चाहता था। उसने कहा कि मुझे यकीन है कि हम नाग को ढूंढ लेंगे। वो जिंदा है, मेरा दिल कहता है कि वो जिंदा है। शैला ने कहा, खुदा तुम्हारी जुबान को मुबारक करे। अंबर खिड़की के गोल शीशे में से बाहर देख रहा था कि उसे कछुए सांप का इंतजार था। शैला ने कहा, तुम बाहर क्या देख रहे हो? अंबर ने अपना चेहरा खिड़की से पीछे कर लिया और सर पर हाथ फेरकर बोला, देख रहा हूँ कि खौफनाक बला इस वक्त कहाँ होगी। इस बला ने तो हमें सख्त नुकसान पहुंचाया है और अभी तक हमारे पीछे लगी है। शैला ये कहकर लिबार्ट्री की तरफ चले गई। अंबर, खुदा के लिए इस बला का जिक्र ना करो। मैं मिस्टर स्टोन के काम को शुरू करने लिबार्ट्री जा रही हूँ। उम्मीद है हम ईंधन तैयार कर लेंगे। शैला के जाने के बाद अंबर खिड़की में से बाहर तकने लगा। कछुआ सांप उसे कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। वो स्टूल से उठकर आरामदेह कुर्सी पर नीमदराज हो गया। थोड़ी देरी गुजरी की थी कि शैला की घबराई हुई आवाज आई। बोली, अंबर, मैंने एक कछुआ देखा है जिसके 4 सांप जैसे मुंह हैं। अंबर एकदम से उठ खड़ा हुआ। कहाँ है कछुआ सांप? लिबार्ट्री की खिड़की के बाहर। वो झाड़ियों के ऊपर उड़ता फिर रहा है। अंबर ने शैला से कहा, तुम लिबार्ट्री में जाकर काम करो, मैं बाहर जाकर देखता हूँ। नहीं नहीं, तुम बाहर मत जाना, मुझे अकेले में डर लगता है। अंबर बोला, भाई, मेरा जाना बहुत ज़रूरी है। तुम नीचे आकर शटल के दरवाजे को अंदर से बंद कर लो। अंबर तेजी से खिलाई शटल की निचली मंजिल में आ गया। शैला उसके पीछे पीछे थी। अंबर ने शटल का दरवाज़ा खोला और बाहर निकल गया। शैला ने जल्दी से दरवाज़ा बंद कर अंदर से कुफर लगा लिया। अंबर खिलाई शटल की दूसरी जानिब झाड़ियों की तरफ गया तो इसने कछुए सांप को देखा कि वो झाड़ियों के ऊपर उड़ रहा था। अंबर ने सांप की आवाज में उसे कहा कि वो झोंपड़ी की तरफ आए। अंबर लपक कर झाड़ियों की तरफ चला गया। कछुआ सांप भी वहां आ गया।
کچھوا سانپ بھی وہاں آ گیا۔ امبر نے اسے ناگ کے بارے میں دریافت کیا تو کچھوے سانپ نے کہا، ناگ دیوتا کے بھائی، مجھے ناگ دیوتا کہیں نظر تو نہیں آیا، لیکن ایک جگہ میں نے اس کی خوشبو آتی محسوس کی ہے۔ کہاں کہاں ناگ کی خوشبو آ رہی ہے؟ امبر نے بےتابی سے پوچھا تھا۔ کچھوے سانپ نے کہا، یہاں سے جنوب کی طرف دریا پار نسواری رنگ کا ایک ڈرونا سا پہاڑ ہے۔ اس پہاڑ کے اندر سے مجھے ناگ دیوتا کی خوشبو آتی محسوس ہوئی ہے۔ میں نے بہت دیکھا مگر مجھے وہاں کوئی غار نظر نہیں آیا اور میں پتھر کے پہاڑ کے اندر سوراخ نہیں کر سکتا۔ امبر نے کہا، تم مجھے وہاں لے چلو۔ پھر کچھ سوچنے کے بعد امبر نے کہا، نہیں نہیں، میں وہاں چلا گیا تو شیلا اکیلی رہ جائے گی، میں اسے اکیلی نہیں چھوڑ سکتا۔ کچھوا سانپ بولا، مقدس ناگ کے بھائی، اس عورت کی ہم حفاظت کریں گے۔ امبر نے کہا، ایسی کوئی بات نہیں، اگر خلائی شٹر اندر سے بند کر لی جائے اور اس کی کھڑکیاں بھی بند ہو تو خلائی بلا اندر داخل نہیں ہو سکتی۔ اچھا تو مجھے نسواری پہاڑ کا راستہ بتاؤ، میں اکیلا ہی وہاں جاؤں گا۔ کچھوے سانپ نے امبر کو نسواری پہاڑ کو جانے والے راستے کے بارے میں سب کچھ بتا دیا۔ امبر نے کچھوے سانپ کو رخصت کر دیا اور خود شیلا کے پاس آ گیا۔ اس نے شیلا کو بتایا کہ اس کا دل کہہ رہا ہے کہ ناگ جنوب کی طرف جو پہاڑ ہے وہاں قید ہے، اگر تم مجھے اجازت دو تو میں وہاں جا کر سراغ لگا سکتا ہوں۔ شیلا پریشان سی ہو کر چپ ہو گئی۔ امبر نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، شیلا، میرا جانا بہت ضروری ہے، اگر دیر کر دی تو کہیں ناگ کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے۔ خلائی شٹر کے اندر تم بالکل حفاظت سے رہو گی، اندر کوئی بھی داخل نہیں ہو سکتا۔ شیلا نے جب یہ مجبوری دیکھی تو کہا، ٹھیک ہے امبر، یہ ہمارے دوست ناگ کی زندگی کا مسئلہ ہے، میں یہاں اپنے آپ کو بند کر لوں گی، تم فوراً جا کر ناگ کو تلاش کرو۔ امبر نے شیلا کو ایک بار پھر سے تسلی دی اور خلائی شٹل سے نکلنے کے بعد نسواری پہاڑ کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس وقت سورج غروب ہونے ہی والا تھا مگر امبر کے راستے میں رات کی تاریکی کبھی رکاوٹ نہیں بنی تھی۔ وہ شیلا کی طرف سے مطمئن تھا کہ خلائی شٹل میں وہ پوری طرح سے محفوظ ہوگی۔ امبر جنگل میں سے گزر رہا تھا، غیبی شیشہ اس کی جیب میں تھا۔ جنگل کافی وسیع تھا، وہاں سے گزرتے گزرتے اسے رات ہو گئی۔ رات کا اندھیرا اتنا گہرا تھا کہ امبر کو بھی درختوں کے خاکے بہت دھندلے نظر آ رہے تھے۔ آسمان پر ایک بار پھر سے بادل چھا گئے اور بجلی چمکنے لگی۔ امبر چلتا چلا گیا۔ جنگل کی دوسری طرف دریا تھا۔ وہ دریا کے کنارے پہنچا تو بارش شروع ہو گئی۔ امبر رکنا نہیں چاہتا تھا، اسے ناگ کی بہت زیادہ فکر تھی کہ وہ ضرور کسی مصیبت میں گرفتار ہو گیا ہے۔ امبر دریا میں اتر گیا اور اس نے دوسرے کنارے کی طرف تیرنا شروع کر دیا۔ دریا کا پاٹ زیادہ بڑا نہیں تھا، بارش موسلا دھار ہو رہی تھی۔ امبر دوسرے کنارے پہ پہنچ کر جنوب کی طرف چل پڑا۔ رات کے اندھیرے میں اسے نسواری پہاڑ دور سے دکھائی دینے لگا۔ یہ پہاڑ ایک سیاہ سائے کی طرح سے بہت دور کھڑا تھا۔ امبر اس کی طرف چلتا چلا گیا۔ ابھی رات تھوڑی باقی تھی کہ امبر نسواری پہاڑ کے پاس پہنچ گیا۔ اس نے سانس کھینچ کر محسوس کیا کہ واقعی وہاں سے ناگ کی ہلکی ہلکی خوشبو آ رہی تھی۔ امبر پہاڑی کی دوسری طرف آ گیا۔ یہاں اتنا گہرا اندھیرا تھا کہ امبر کو بھی کوئی راستہ یا کوئی غار تلاش کرنے میں کافی مشکل پیش آ رہی تھی۔ اس نے سوچا کہ کسی جگہ بیٹھ کر باقی رات گزرنے کا انتظار کرنا چاہیے، دن کی روشنی میں وہ پہاڑ کا اچھی طرح سے جائزہ لے سکے گا۔ چنانچہ امبر پہاڑ سے کچھ گز دور ایک آگے کو بڑھی ہوئی کالی چٹان کے نیچے جا کر بیٹھ گیا۔ ناگ کی ہلکی ہلکی خوشبو یہاں بھی آ رہی تھی۔ امبر سوچنے لگا کہ ناگ یہاں پہاڑ کے اندر کیسے چلا گیا؟ اگر وہ خوفناک بلا اسے اٹھا کر اندر لے گئی ہے تو اس نے ناگ کو ابھی تک زندہ کیسے چھوڑ دیا ہے؟ امبر کی سمجھ میں یہ مما نہیں آ رہا تھا۔ ابھی صبح ہوئے 1 گھنٹہ باقی تھا اور بارش ہو رہی تھی، بجلی چمک رہی تھی، بادل گرج رہے تھے۔ بجلی چمکتی تو نسواری پہاڑ کی گلی دیوار تھوڑی دیر کے لیے روشن ہو کر بجھ جاتی۔ امبر آنکھیں کھولے چاروں طرف دیکھ رہا تھا، پھر وہ چٹان کی دیوار سے ٹیک لگا کر نیم دراز ہو گیا اور ناگ کے بارے میں طرح طرح کے خیال اس کو پریشان کرنے لگے۔ وہ ناگ کی زندگی کی دعائیں مانگنے لگا۔ بادل ایک بار پھر زور سے گرجا تو اس کے ساتھ ہی امبر نے ایک چیخ کی آواز سنی۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ چیخ کی آواز اس خوفناک بلا کی تھی، یہی وہ چیخ تھی جس کو امبر نے پہلی بار خلا بازوں کی جھونپڑیوں کے باہر سنا تھا۔ دوسری بار پھر سے اسے چیخ کی آواز سنائی دی تھی۔ امبر نے غیبی شیشہ اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا اور چٹان کے نیچے سے نکل کر گرتی بارش میں چٹان کے پیچھے آ گیا۔ یہاں ایک گڑھا تھا جس میں پانی بھرا تھا۔ امبر نے اس میں چھلانگ لگا دی اور گردن گڑھے کے کنارے سے نکال کر بارش والی رات کے گٹا ٹوپ اندھیرے میں چٹان کی طرف تکنے لگا
اوکے میرے پیارے ویورز، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ملتی رہے تمام چینل اپڈیٹس۔ اوکے، ملتے ہیں پھر اس کے انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ کل۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، اسٹے کنیکٹڈ ود مائی چینل. اوکے.